अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका अपना हाशमी और आप देख रहे हैं अता हाशमी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपके सवालात को लेकर आज मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां से मेरा रोज़गार वाबस्ता है। मेरी मुराद शाहीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। आए अंदर चलते हैं, इनका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं और इनकी मैनेजमेंट से आपके सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। तो चलें अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन एनर्जी प्लांट के मैनेजर सरफराज साहब। सर, आपका बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। सर, हमारे व्यूअर्स हमसे कुछ सवालात कर रहे थे कि आप जहां से गैस परचेज़ करते हैं तो वहां पे जाके हमारे कुछ सवालात हैं, उनके आप जवाबात लेकर दें। सर, अपना और आप अपने इस शाहीन प्लांट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें हमारे व्यूअर्स को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा अपना तारुफ है कि मेरा नाम मोहम्मद सरफराज चौधरी है और मेरा ताल्लुक़ मेलसी से है। 2006 में मास्टर्स किया है मैंने इकनॉमिक्स में। उसके बाद से मैंने ये सफ़र LPG का शुरू किया है और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी लुब गैस और मेहरान LPG से मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया है। उस कंपनी में मैंने कोई 11 साल खदमात सरअंजाम दी हैं। उसके बाद फिर एक पाकिस्तान का बड़ा स्टोरेज इत्तेहाद एनर्जी के नाम से रहीम यार ख़ान में, उसको मैंने ज्वाइन किया। फिर 2 साल एक छोटी कंपनी को प्रमोट किया, शाहजेब गैस को, और उसके बाद से दिसंबर 2020 से मैं शाहीन एनर्जी से मुंसलिक हूँ। शाहीन एनर्जी एक ज़ैली इदारा है शाहीन फ्रेट सर्विसेज का, और शाहीन फ्रेट सर्विसेज अपने फ्रेट सर्विसेज में अपना एक मकाम और एक नाम रखती है। इसी तरह से ये शाहीन फ्रेट सर्विस का ये जो ज़ैली इदारा शाहीन एनर्जी है, ये भी अपने एक मकाम रखता है और माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत प्लांट है। और हमारा जो शाहीन एनर्जी ये फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया में वाक़ है और ये हमारा तकरीबन कोई 4 से 4.5 एकड़ पर मुहित है और इसमें हमारी तकरीबन 200 टन की स्टोरेज 2 टैंक लगे हुए हैं। एक टैंक जो है वो हर टैंक 100 टन का है और इसमें इस वक्त 26 फिलिंग मशीन्स हैं जो कि तकरीबन पाकिस्तान के किसी भी इस वक्त प्लांट पे मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फिलिंग मशीन है हमारे पास इस वक्त 26 फिलिंग मशीन्स हैं। सर, हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें कि आपका जो प्लांट है, क्योंकि मैं अपने पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये प्लांट माशाल्लाह एक ऐसा प्लांट है कि जो ISO सर्टिफाइड है। ये थोड़ा सा ना वजाहत कर दें कि ISO सर्टिफाइड से क्या मुराद है। एक तो ये है कि सिर्फ एक प्लांट लगा देना है जो कि ऑगरा से अप्रूव्ड करवा के और उसको ऑपरेशनल किया जाता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद एक मरहला ऐसा आता है कि वो चंद एक लोगों की ख्वाहिश होती है और उसमें हमारी कंपनी जो है, उसमें हमारी कंपनी शाहीन एनर्जी जो है वो भी दिलचस्पी ले रही है और उस बारे में हमारी कोई तकरीबन जो है 50% काम मुकम्मल हो चुका है। 50 से ज़्यादा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो नियर अबाउट हम ये हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारा प्लांट जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के लिए जो है वो तमाम चीज़ों की मतलब तकमील की जाती है। जो भी हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की
جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق پلانٹ کو بنایا جاتا ہے، اور شاہین انرجی کی بھی کوشش ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترا جا سکے، اور اپنی جو ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ایل پی جی کی ریفلنگ مہیا کی جائے۔ سر اب آتے ہیں اپنے مدعے پہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے ایل پی جی، یہ جو گھروں میں استعمال کی جاتی ہے یا فرض کریں ہوٹلوں کے اوپر ایندھن کے طور پر ایل پی جی سر یہ بنتی کس چیز سے ہے؟ یہ جو گیس ہوتی ہے بنتی کس چیز سے ہے؟ ایل پی جی جو ہے وہ ہائیڈرو کاربنز ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ کروڈ آئل سے اور نیچرل گیس کی ریفائننگ سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی کروڈ آئل جو ہے وہ ریفائن کیا جاتا ہے تو اس میں ایل پی جی کے بھی مطلب یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، بیوٹین اور پروپین کا، 40 اور 60 کا ان کا میدا ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں ایل پی جی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایل پی جی ایک ایسا فرینڈلی ایندھن ہے جس کو ہم جو ہے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ ایک سستا اور ہر جگہ پہ پہنچنے والا ایندھن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پہاڑی علاقہ جات جب سردی کی زد میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ بڑا مؤثر اور بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک سر، اب آتے ہیں میرے ایک ویورز ہیں ملتان سے، انہوں نے مجھے ایک سوال کیا ہے کہ یار یہ پوچھنا آپ میرا سوال، ویسے تو انہوں نے تقریباً 3-4 سوال مجھے لکھ کے دیے کہ اگر ایک بندہ پلانٹ لگانا چاہتا ہے، جس طرح ماشاءاللہ یہ پلانٹ ہے شاہین انرجی، اگر اس ٹائپ کا یا فرض کریں ایسا پلانٹ لگانا چاہے جو کہ صرف اوگرا سے وہ اپروو کروا سکے، تو اس کے لیے مطلب زمین کتنی درکار ہوتی ہے منیمم؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی جو رقبے کا زمین کا جو ریشو ہے وہ اس کی سٹوریج پہ ہوتا ہے، کہ جتنی بڑی سٹوریج لگائیں گے اتنی بڑی جو ہے وہ باؤنڈری چاہیے ہوگی۔ تو اس کی جب بھی آپ کوئی پلانٹ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہوتی ہے۔ کمپنی رجسٹرڈ کروا کے سر کہاں سے کروائیں گے؟ اوگرا سے؟ اوگرا سے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد پھر آپ اوگرا میں اپلیکیشن دیں گے، وہ آپ کو ایک پورا کتابچہ دیں گے جو تمام جو نظم و ضبط اور جو ریکوائرمنٹس ہیں پلانٹ کی اس میں وہ درج ہیں، کہ اگر آپ 5 ٹن کا پلانٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ باؤنڈری ہوگی، اس پمپ کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوگا، شیڈ جو ریفلنگ شیڈ ہوتا ہے ہمارا جسے ہم پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں، پلیٹ فارم کا فاصلہ اتنا ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم باؤزر ڈیکینٹ کرتے ہیں تو باؤزر ڈیکینٹنگ کی جو جگہ ہے وہ اس کا فاصلہ بھی اس میں درج ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں جگہ درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 ٹن کا پلانٹ بناتے ہیں، پہلے ایک اوگرا کی جو ہے وہ فیور آئی تھی اس کام کے لیے کہ 5 ٹن کا جو ہے وہ اپروول تھی، لیکن ابھی 5 ٹن کی بند کر دی گئی ہے، اور ابھی کم از کم منیمم جو پلانٹ ہے وہ 50 میٹرک ٹن سٹوریج والا بنتا ہے، اور 50 میٹرک ٹن سٹوریج کی جو ہے وہ میئرمنٹ علیحدہ ہے۔ اسی طرح سے جو 60 میٹرک ٹن والا سٹوریج ہے اس کے لیے علیحدہ ہے، پھر جو 100 والا ٹینک لگاتے ہیں اس کے لیے علیحدہ ہے، پھر ایک 150 میٹرک ٹن کا ٹینک ہوتا ہے اس کے لیے میئرمنٹ علیحدہ ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں درج ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ سر اگر درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، فرض کریں کہ ایک بندہ 100 ٹن کا لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مطلب کتنی زمین درکار ہوگی؟ منیمم جو ہے میرا جو مشورہ ہے، جو بھی دوست پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت 60 ٹن سے اوپر کا ٹینک نہ لگائیں، 60 ٹن لگائیں، اور اس سے نیچے بھی نہ لگائیں، 60 ٹن کے 2 ٹینک لگائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے باؤزرز پہ توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ نے سر پہلے بتا دیا۔ دوسرا میرا سوال تھا کہ مطلب اپروول کس سے لینی پڑتی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ تو اوگرا سے ہی لینی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اوگرا میں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، پھر وہ ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے انوائرمنٹ سے لینی ہے، ہائی وے سے لینی ہے، اگر ہائی وے کے قریب ہے تو ہائی وے سے لینی ہے، اسی طرح سے انوائرمنٹل لینی ہے، پھر ڈی سی اوز سے لینی ہے، تو وہ سول ڈیفنس سے، اور یہ سارے محکمے اس میں شامل ہوتے ہیں، ان سے سب سے اپروول لے کے پھر جو ہے وہ ایکسپلوسیو کو جو ہے وہ وزٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر یہ جب ہمیں جو ہے وہ پرویژن
ریجنل لائسنس مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی جو کنسٹرکشن ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں. بلڈنگ کی بھی اور یا سارے سامان وغیرہ کی بھی. جی سر تیسرا سوال کہ یہ جو پلانٹ ظاہری بات ہے بنتا ہے تو اس کے لیے سامان وغیرہ چاہیے ہوتا ہے تو خاص طور کے اوپر جو گیس کے لیے سامان ہوتا ہے، فرض کریں یہ مشینیں ہو گئیں یا ریفیولنگ ہیڈ ہو گئے، یہ سارا سامان کہاں سے آتا ہے؟ کیا پاکستان میں ہی بنتا ہے یا فرض کریں پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ ان سے پرچیز کرتے ہیں؟ کچھ سامان باہر سے آتا ہے لیکن اسمبل یہ لاہور میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارا جو فلنگ پمپ ہے جسے ہمیں پروڈکٹ پمپ بھی کہتے ہیں یا باٹلنگ پمپ کہتے ہیں، تو وہ ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں. یہاں بھی بنتے ہیں لیکن جو امپورٹڈ آج کل ترکی سے بھی آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں تو وہ چائنا سے بھی آتے ہیں. تو آج کل ان پہ زیادہ توجہ ہے، وہ اچھے بھی ہیں، پائیدار بھی ہیں اور لانگ ٹرم چلتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے کچھ چیزیں ہیں مطلب فائر فائٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کراچی سے زیادہ اچھا سامان ملتا ہے اور جنریٹر وغیرہ بھی ہمارے کراچی سے زیادہ بہتر مل جاتے ہیں. باقی جو ہماری لینگتھس ہیں اس کی پائپ لائننگ کی وہ ہماری جو ہے وہ لاہور سے مل جاتی ہیں. اور سر جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ فرض کریں ایک بندہ 100 ٹن کا اگر نہ کرے تو منیمم جو 50 ٹن کا اگر لگاتا ہے پلانٹ، اس پلانٹ لگانے کے لیے جو ایک سامان چاہیے ہوتا ہے ان کی ایک اندازہ تم بتا دیں کہ ان کے لیے کتنا مطلب پیسہ چاہیے ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ ہمارا جو آئرن جو ہے وہ ہمارا سارا امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو پائپ ہوتے ہیں، پائپ لائنیں اور باقی سامان جو ہے جو اس کے لوازمات ہیں وہ سارے امپورٹ ہوتے ہیں اور اس کا ہمارا سارا وہ ڈالر پہ ہوتا ہے اور ڈالر کا جو ہے وہ ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے. تو اس ڈالر کے ریٹ سے یہ آئے روز چینج ہوتے رہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کافی ساری فلکچویشن آتی ہیں اور اس کا کوئی جو ہے ایک وقت میں اگر کوئی بندہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہے تو وہ مہینے بعد چینج ہوتا ہے، 15 دن بعد چینج ہوتا ہے، مہینے کے اندر بھی کئی بار وہ تبدیلی آ سکتی ہے اس میں. اور سر یہ بتائیں کہ ویسے ایک بازار میں چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ گیس جو ہے LPG گیس یہ تقریباً 3 قسم کی ہوتی ہے میرے خیال میں، جو مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ جی ایک آتی ہے جی جو پاکستان سے نکلتی ہے، پاکستان سے ہی نکلتی ہے جو لوکل گیس کہتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے جی کہ جو آتی ہے ایران سے، اور تیسری ہے جی کہ جو شپ سے آتی ہے. کیا باقی اسی طرح ہے 3 قسم کی گیس ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے وہ تقریباً مختلف جگہوں سے گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اسی طرح سے سب سے پہلے ہمارے قریب ترین جو ہے یہ پارکو پروڈیوس کر رہا ہے. یہ تقریباً 500 ٹن 300 سے 500 میٹرک ٹن پر ڈے کے حساب سے پروڈکشن ہے پارکو کی اور وہ ہماری ساری کروڈ آئل سے پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح سے پھر ہماری جو JJVL تھا وہ ہماری اس پہ کراچی میں حیدرآباد میں جو JJVL کے نام سے پلانٹ تھا وہ ہمارا لگا ہوا تھا اس کی سوئی گیس کی لائن پہ. مطلب سوئی گیس کو وہ ریفائن کر رہا تھا اور وہاں سے وہ جو کنڈنسیٹ وغیرہ نکلتا ہے اس سے یہ جو ہے وہ اس کو صاف کرتا تھا سوئی گیس کو اور اس سے یہ LPG بناتے تھے. اسی طرح سے ابھی سنجورو ہے، KPD ہے، یہ بھی وہی سیم JJVL والے اس پہ کاربند ہے اور مختلف ہماری ریفائنریز ہیں PPL کی اور OGDCL کی فیلڈز ہیں جن سے یہ ہمیں LPG جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے اور ان کی ہر ریفائنری کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ حساب سے سیٹ کیا ہوتا ہے. تو ہماری پارکو کا بھی ڈفرینس ہے پریشر میں اور جو JJVL تھی اس کا بھی ڈفرینس تھا اور اسی طرح سے جو ڈھوڈک سے گیس آتی تھی وہ اس کا پریشر اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ تھی. اسی طرح سے ادر ممالک سے جو ہمیں LPG آتی ہے خاص کر ایران سے تو وہ اس میں بھی وہاں پہ بھی اسی طرح سے مختلف ریفائنریز ہیں اور ہر ریفائنری کی اپنی ایک کوالٹی ہے، وہ اس کوالٹی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ گیس مہیا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے پریشر میں بھی ڈفرینس ہے اور ان کی اسمیل میں بھی ڈفرینس ہے. اسی طرح سے ہمارا جو دکنی آئل فیلڈ ہے اس سے جو ہمیں LPG جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے
اس میں گندک کی امیجز جو ہے وہ گندک کی سمیل ہے اس میں، اور وہ اس میں کیونکہ وہاں پہ گندک پائی جاتی ہے، تو اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ یہ ہے، لیکن اس میں سمیل ڈالی بھی جاتی ہے کہ تاکہ ہمیں لیکیج کا پتہ چل سکے، تو اس کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سر جس میں اسمیل آئے تو وہ گندی گیس ہی ہو، ضروری نہیں، یہ بات ضروری نہیں ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے کہ جی ایران سے جو گیس آتی ہے وہ جی مطلب 2 نمبر ہوتی ہے یا یہ نہیں ہے، چاہے یہ بھی پاکستان نہیں، سے ہو چاہے وہاں سے بھی مختلف ریفائنریز ہیں، بالکل اور ان کا اچھی بھی ہیں، وہ ان کی اپنی ایک ریفائنری کا ایک طریقہ کار ہے، اور ریفائنری کی ایک جو ہے وہ ان کی سیٹنگ ہے، اس طریقہ کار کے مطابق وہ اپنی جو ہے وہ گیس کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، ہر ریفائنری کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ گیس مہیا کرتے ہیں۔ اور سر یہ فرض کریں کہ آپ نے جی بوزر بک کروایا ہے کراچی سے، یا آپ نے بوزر بک کروایا ہے ایران سے، تفتان سے، تو وہ آتی کس طرح ہے بیسیکلی؟ تافتان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایران کی ریفائنریز سے جو ہے وہ باؤزر لوڈ ہو کے آتے ہیں، اور وہ تقریباً 20 میٹرک ٹن سے کے راؤنڈ میں ہوتے ہیں، مطلب وہ 18 بھی ہوں گے، 20 بھی ہوں گے، اور مطلب 20 میٹرک ٹن کے اندر ہوتے ہیں، جبکہ مطلب چھوٹے بوزر ہوتے ہیں، چھوٹے باؤزر ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے ادھر سے پاکستان سے باؤزر گئے ہوتے ہیں، وہ بارڈر پہ ایکسچینج کرتے ہیں، اس کو ایل پی جی کو ڈیکینٹ کرتے ہیں ہمارے باؤزرز میں، اور ہمارے باؤزر منیمم جو ہے وہ 30 میٹرک ٹن کے ہوتے ہیں، اور 30 میٹرک ٹن سے لے کے 40 میٹرک ٹن تک بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ 30 میٹرک ٹن بھر کے تفتان بارڈر سے جو ہے وہ آگے پھر ہمارے اپنے باؤزر ٹریول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کویشچن کہ اگر کوئی بندہ آپ کی ایجنسی لینا چاہے، شاہین انرجی پلانٹ کی ایجنسی لینا چاہے، فرض کریں کہ اگر بات کریں حیدرآباد کی، فرض کریں کہ وہاں پہ آپ کا کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، تو اس کو کیا ریکوائرمنٹس پورا کرنے پڑیں گی تب جا کے آپ اس کو حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ ایجنسی دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ان سے جو ہے وہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ بیان حلفیہ لیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں اقرار کرے اور اس بات کا جو ہے وہ حلف دے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی کام کا مرتکب نہیں ہوگا، جیسے کہ ایل پی جی سے منسلک جو ہے وہ بہت سارے غیر قانونی کام بھی ہوتے ہیں، وہ اس بات کی شورٹی دے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی کام سے منسلک نہیں ہوگا، اس بات کی ہمیں جو ہے وہ حلف دے۔ اس کے بعد پھر ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مختلف ایریاز کے لیے مختلف ایمٹی سلنڈرز کی، وہ ہم سے وہ ایمٹی سلنڈرز خریدے، اور اس کے بعد پھر وہ ہم سے گیس بھی اس طرح سے اٹھائے، تو پھر ہم اس کو اپنی ایجنسی ایشو کرتے ہیں۔ ٹھیک، مطلب وہ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ دیتے ہیں؟ ایجنسی کا وہ سیل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ مطلب کہ ایسا نہ ہو وہ آپ سے فرض کریں کہ ایجنسی لے لے اور اس کے بعد وہ آپ کے نام کے اوپر جیسے وہ غیر قانونی کام ہے ہائیس میں فلنگ کرنا یا فرض کریں رکشوں میں فلنگ کرنا، اس طرح پھر نہ کرے وہ؟ نہیں، مطلب اس بات کی اجازت نہ ہماری کمپنی دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی اوگرا کی کوئی بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں اجازت ہے۔ سر آپ کی بہت مہربانی، نوازش، آپ نے اپنا ٹائم دیا، شکریہ۔